अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़श्ता लेक्चर को देखते चलते हैं। हमने बेटे हमारा सबक नंबर 14 आदाब मुआशरत शुरू किया हुआ था, जो कि हमने 3 दिन में पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उसकी सलीस की। सलीस करने के बाद हमने उसकी कल जो मश्क शुरू की थी वो हमने आधी की थी। कल हमने गुज़श्ता लेक्चर में इसकी मश्क के कुछ जुज़ किए थे और आज हम जो है वो बकिया मश्क जो है वो करेंगे। कल हमने इसका किया था जुज़ नंबर 1 मुख्तसर जवाबात दें। उसके साथ हमने किया था जुज़ नंबर 2 एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें, जो कि मैंने आपसे बोला था कि किताब पर भी करेंगे और होमवर्क में यानी कापी पर करने के लिए भी दिया गया था। और उसके साथ जुज़ 3 करवाया था वाहिद की जमा और जमा के वाहिद, ये आपने किताब पर किया था। और उसके साथ साथ मैंने आपको करवाया था जुज़ नंबर 7, जो कि हमने हर्फ़ अत्फ़ की मदद से मुरक्कब बनाते हुए कालम जो है वो मुकम्मल करना था। ठीक है, ये हमने इसके 4 जुज़ किए थे जो कि हमने सारे किताब पर ही किए थे। और उसमें से जुज़ नंबर 2 एराब जो है वो मैंने आपको कापी पर करने के लिए भी दिए थे, और जो बाकी सारा किया था वो मैंने आपसे बोला था आप याद करेंगे। और उसके साथ साथ मैंने आपको इसकी सरगर्मी नंबर 2 दी थी, जो कि आपने 2 कालम बनाते हुए करनी थी, जिसमें एक कालम में आपने वो बातें लिखनी थी जिससे आप मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं, और दूसरे कालम में वो बातें लिखनी थी जिनसे गुरेज करके आप मुआशरे की बेहतरी जो है वो मुआशरे में बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दी थी। एक सरगर्मी कापी पर आपने करनी थी और एक एराब कापी पर करने थे। बाकी आपने तीनों सवालात यहाँ से किताब से याद करने थे। आज हम इसका जो करेंगे वो बकिया मश्क करेंगे, और आज हम मश्क के जुज़ नंबर 3 तो हो चुका था, 4 से शुरू करेंगे। आज हम इसका जुज़ नंबर 4 करेंगे, जुज़ 5 करेंगे। जो आज वाले उनके ये नीचे मैंने लकीर लगाई हुई है। ठीक है, आज हम जुज़ 4 से शुरू करने जा रहे हैं। पहले 3 जुज़ हमारे कल हो चुके थे, आज जुज़ 4 करेंगे। उसके ऊपर भी मैंने SW लिखा है, क्योंकि वो मैं आपको मायने लिखवाऊंगी किताब पर जिस तरह यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन उनके जुमले आपने कापी पर करने हैं। और उसके बाद जुज़ 5 हम करेंगे जो कि अल्फाज मुतज़ाद है। उसके साथ हम अपना जुज़ नंबर 8 करेंगे और उसके साथ जुज़ 9 करेंगे। ठीक है, और ये भी SW है, यानी आप खुद करेंगे लेकिन करेंगे आप किताब पर ही, वो मैं साथ साथ आपको समझाती हूँ। और उसके साथ साथ हम आज सरगर्मी नंबर 1 करेंगे। जी, तो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जुज़ 4 से। जुज़ नंबर 4 है अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, यानी जो लफ्ज़ दिए गए उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। आपने जुमले बनाने हैं, लेकिन आपको पता है जब हम जुमले करते हैं तो हम उसका साथ मायनी लाजमी लिखते हैं। इन्होंने तो सिर्फ जुमले कहा है, लेकिन हमने इन अल्फाज के पहले मायनी लिखने, उसके बाद हमने उनका जुमला बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप कापी पर इस तरह हाशिया लगाएंगे। हाशिया लगाकर आप सबसे ऊपर तारीख़ लिखेंगे 11 सितंबर 2021, घर का काम की हेडिंग देंगे, और उसके साथ आप दिन लिखेंगे हफ्ता, उन्वान लिखेंगे सबक का नाम आदाब मुआशरत, ज़ेली उन्वान में आप लिखेंगे मश्की जुज़ नंबर 4, और उसके साथ आपने कापी पर करना है सरगर्मी नंबर 2। ठीक है, तो आप कापी पर क्या देंगे, जैसे इधर आपने उन्वान लिखा, मैं पेंसिल से लिख कर बता रही हूँ लेकिन आपने मार्कर से करना है, आपको पता है। उन्वान में आप सबक का नाम लिखेंगे आदाब मुआशरत, और ज़ेली उन्वान में मश्की जुज़ नंबर, हमारा जुमले वाला क्या है, मश्की जुज़ 4, और उसके साथ हमने सरगर्मी 2 करनी है। तो आप लिखेंगे मश्की जुज़ नंबर 4 जमा सरगर्मी नंबर 2। जी, तो पहले आप मश्की जुज़ 4 की हेडिंग देंगे, वो आप यहाँ लिखेंगे जो उन्होंने स्टेटमेंट पूरी लिखी हुई है। फिर आप शुरू करेंगे, और आपको पता है आपने कैसे लिखना है। पहले लफ्ज़ के सामने ही ब्रैकेट बनाकर उसका मायने लिख दें और नीचे जुमला लिख दें। आप यूँ लाइन लगाकर खाने ना बनाएं, एक तरफ लफ्ज़ लिखें, सामने आप ब्रैकेट बनाकर मायने लिखें, और निचली लाइन पर आप जो है उसका जुमला लिखें।
اچھا معنی ان کے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ان کا جملہ آپ اب خود بنائیں گے. میں آج جملے آپ کو نہیں کرواؤں گی، جملے اس سبق میں آپ اب خود بنائیں گے. تو سب سے پہلا ہے عمل پیرا. عمل پیرا کا معنی ہوتا ہے کسی کام یا بات پر عمل کرنے والا. ٹھیک ہے، عمل ہوتا ہے کوئی کام یا کوئی بات، پیرا ہوتا ہے اس کی پیروی کرنے والا. ٹھیک ہے، یعنی کرنے والا. عمل پیرا کسی کام یا بات پر عمل کرنے والا. نظر انداز کا معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا، توجہ نہ کرنا یا نامنظور کرنا، نظر سے گرانا. یہ سارے اسی کے معنی ہیں. تو آپ کوئی بھی لکھ لیں، 2 لکھ لیں یا 3 لکھ لیں. نظر انداز کرنا کا معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا، توجہ نہ کرنا، نامنظور کرنا، نظر سے گرانا. اسی طرح اگلا لفظ ہے راست بازی. راست بازی کا پہلے آپ معنی ان کے کتاب پر لکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. راست بازی کا معنی ہوتا ہے سچ بولنا، دروغ گوئی، جھوٹ بولنا، اذیت، تکلیف، تمسخر، مذاق. ٹھیک ہے، مذاق اڑانا، تمسخر، مذاق اڑانا. اچھا جی، اب میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں تھوڑا سا کہ کس طرح آپ نے جملے بنانے ہیں، پھر آپ لکھ لیں خود تاکہ آپ کو آسانی رہے. وہ بچے جو نہیں بنا سکتے تاکہ ان کے لیے آسانی رہے، بہت سارے بچے تو ایسے ہیں جو خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو بہت کم ہیں ایسے بچے 2 4 5 جو نہ کر سکیں تو وہ سن لیں مجھے، وہ پھر وہ والے جملے لکھ لیں. عمل پیرا کا معنی ہے کسی کام یا بات پر عمل کرنے والا. تو اس کا جملہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، یا اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے. یا اس کا بن سکتا ہے کہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، یا ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا ہے نظر انداز، جس کا معنی ہے ناپسند کرنا، توجہ نہ کرنا، نامنظور کرنا یا نظر سے گرانا. تو اس کا جملہ بن سکتا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی نصیحتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یا ہمیں اپنے بڑوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یا اس کا یہ بن سکتا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو ہمیشہ نظر انداز کرنا چاہیے. یا یوں ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ایک اچھی بات ہے یا اچھی عادت ہے. اگلا ہے راست بازی. راست بازی کا معنی ہوتا ہے سچ بولنا. تو راست بازی کا آپ لکھ سکتے ہیں کہ گفتگو میں ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے، یا گفتگو میں ہمیشہ راست بازی کو اپنایا جائے. یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں سب لوگ جو ہیں راست باز کو، لیکن یہاں پر ہم راست باز لفظ نہیں استعمال کر سکتے. پھر اس کا بن سکتا ہے کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے سب کو راست بازی سے کام لینا چاہیے، یا گفتگو میں ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے. تو کوئی بھی لکھ لیں آپ اس کا. ٹھیک ہے، آگے ہے دروغ گوئی. دروغ گوئی ہوتا ہے جھوٹ بولنا. تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ دروغ گوئی سے اجتناب کرنا چاہیے یا پرہیز کرنا چاہیے. یا اس کا آپ لکھ سکتے ہیں کہ اچھے لوگ ہمیشہ دروغ گوئی سے بچتے ہیں. یا اس کا ہو سکتا ہے کہ دروغ گوئی فساد اور انتشار پھیلانے کا سبب بنتا ہے. دروغ گوئی جھوٹ کو کہتے ہیں نا، تو اس کا آپ لکھ سکتے ہیں کہ دروغ گوئی فساد اور انتشار پھیلانے کا سبب بنتا ہے. یا دوسرا اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگ ہمیشہ دروغ گوئی سے پرہیز کرتے ہیں. یا تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دروغ گوئی سے اجتناب کرنا چاہیے. اگلا ہے اذیت. ہمیں کبھی کسی دوسرے کو اذیت نہیں دینی چاہیے، یا کسی کو اذیت دینا بری بات ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو اذیت دینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگلا ہے تمسخر. تمسخر ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا. تو اس کا یہ لکھ سکتے ہیں کہ دوسروں کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، یا کسی کے ناکام ہونے پر اس کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے. ٹھیک ہے، یا دوسروں کا تمسخر اڑانا بری بات ہے. اگلا ہے متضاد لکھنے. یہ آپ کتاب پر ہی لکھیں گے. منفی کا متضاد ہے مثبت. منفی کا کیا ہے؟ مثبت. بدگمانی. گمان ہوتا ہے خیال، بدگمانی ہوتا ہے برا خیال. تو بدگمانی کا کیا ہے؟ نیک گمانی یا خوش گمانی. دونوں لکھ لیں جیسے میں نے اوپر نیچے لکھے ہوئے. خوشگوار، ناخوشگوار. امن کا ہے جنگ اور دوسرا ہے لڑائی. دونوں لکھ لیں.
امن، جنگ اور لڑائی، گورا، کالا، امیر، غریب، مہذب، غیر مہذب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 جو ہے سبق کا خلاصہ، اس کو اس طرح کاٹ دے، لائن لگا کے کراس کر دے، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 8 وہ ہے، نیچے چند باتیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کچھ پر عمل کرنا چاہیے جبکہ کچھ سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مناسب خانے میں نشان لگائیں، جن پر عمل کرنا چاہیے اس کا عمل کرنے والے میں ہم ٹک کریں گے، اور جس سے بچنا چاہیے اس کا ہم بچے میں ٹک کریں گے۔ سیدھی اور صاف بات، اس پر عمل کرنا چاہیے، ٹک کریں عمل میں۔ فضول اور بے معنی بات چیت، بچے میں اس کو ٹک کریں۔ غلطی پر ندامت، ہمیں اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب عمل کرے میں لگائیں گے۔ عجز و انکسار، اللہ کو عجز و انکساری پسند ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تکبر اور غرور، اس سے بچنا چاہیے تو بچے میں کریں۔ بدگمانی، اس سے بھی بچنا چاہیے، ہمیں کسی دوسرے کے بارے میں برا خیال نہیں رکھنا چاہیے تو اس کا بچے میں ٹک لگائیں۔ غیبت سے بھی بچنا چاہیے، بچے میں لگائیں۔ عہد کی پاسداری، اپنا وعدہ جو ہے اس کو نبھانا چاہیے تو عمل کرے میں لگائیں۔ اگلا سوال 9 ہے، اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے خطرناک۔ خطرناک ایک مرکب ہے جو کہ 2 اسم سے مل کر بنا ہے۔ خطر جو ہے یہ ہمارے عربی سے اخذ، یہ والا اسم جو ہے خطر، یہ عربی زبان سے اخذ کیا گیا ہے، اور ناک جو ہے یہ سنسکرت زبان سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور اردو میں یہ مکمل جو مرکب خطرناک ہے یہ ایک صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے آپ کے یاد رکھنے کی چیزیں ہیں جو بتا رہی ہوں، بہت اہم چیزیں ہیں۔ خطر جو ہے یہ عربی زبان سے اخذ کیا گیا ہے، ناک سنسکرت زبان سے اخذ کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بہت دفعہ آپ کو بتایا کہ اردو زبان بہت سی زبانوں سے مل کر بنی ہے، اس میں عربی، سنسکرت، فارسی، انگریزی، یہ بہت سی زبانوں کا مجموعہ ہے اردو۔ تو خطر ہم نے عربی سے اخذ کیا ہے، ناک ہم نے سنسکرت سے اخذ کیا، اور اردو میں ہم اس پورے مرکب کو بطور صفت استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خطر ہوتا ہے خوف یا ڈر، خطرناک کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ خوف یا ڈراؤنا، ٹھیک ہے، خوفناک یا ڈراؤنا۔ تو اسی طرح مزید 4 لفظ بنائیں جیسے خوفناک، انہوں نے ایک اور ہمیں مثال دے دی ہے۔ ان 2 کے علاوہ آپ نے 4 اور بنانے ہیں، میں نے دیکھا ایسے ایرو لگا دیا، یہ میں نے ہوم ورک کیا دیا کہ کرنا تو آپ نے خود ہے لیکن کتاب پر کرنا ہے، یہیں آپ نے کرنا ہے۔ آپ بھی اسی طرح یہ ایک طرف خالی جگہ ایرو بنا لو، یہاں پہ جواب 9، جیم 9 کی ایڈنگ دے کر یہاں پہ لکھیں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ 4 لفظ آپ خود لکھیں گے جن کے آخر میں اسی طرح ناک آتا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر دوسرے گرامر کے روح سے اس کو دیکھا جائے تو یہ جو ناک ہے لفظ، یہ کیا ہے، لاحقہ ہے، یعنی ایسا مرکب جس کے بعد ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہوئے ایک مرکب بنائیں، وہ کیا کہلاتا ہے، لاحقہ۔ تو یہاں پر ناک جو ہے وہ لاحقہ ہے، تو ہم نے جو 4 الفاظ بنانے ان کا لاحقہ ناک ہی ہونا چاہیے، اور ان کے شروع میں ہم کوئی اور لفظ لگائیں گے جو کہ ایک بامعنی مرکب بنے۔ تو یہ 4 آپ نئے لفظ خود بنائیں گے جن کے آخر میں ناک آتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 2 مثالیں، خطرناک، خوفناک، اسی طرح آپ بنائیں گے 4 لفظ خود، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سرگرمی آپ کریں گے کاپی پر آپ نے جو کرنا ہے یہ آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے۔ سوال 9 کاپی پر آپ نے یہ ہمارا سوال نمبر 4 کرنا ہے جملے والا، اور سرگرمی نمبر 2 سرگرمی نمبر 1 کرنی ہے۔ یہ میں نے کاٹ کر اس کی اسٹیٹمنٹ صحیح کر دی، اسی طرح آپ بھی کتاب پر صحیح کر لیں، اور یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھ کر سرگرمی کرنی ہے۔ اس سبق میں معاشرے کے جن آداب کا ذکر ہوا ہے ان میں سے آپ معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے کن کن آداب پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہے اسٹیٹمنٹ، دوبارہ سن لیں۔ اس سبق میں معاشرے کے جن آداب کا ذکر ہوا ہے ان میں سے آپ معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے کن کن آداب پر عمل کرتے ہیں، مختصر پیراگراف کی صورت تحریر کریں۔ میں نے کہا ہے کہ جو اس سبق میں جتنے آداب کا ذکر ہوا ہے ان میں سے آپ اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کون سے آداب پر عمل کرتے ہیں، وہ آپ نے ایک پیراگراف میں لکھنا ہے، چھوٹا سا پیراگراف 4، 5، 6 جملوں کا، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہاں پر جملے کر لیں گے اور اس کے نیچے، اسی کے نیچے آپ سرگرمی کی ایسے ہیڈنگ دے دیں گے، سرگرمی نمبر
1, پھر وہ اسٹیٹمنٹ ساری لکھیں گے جو میں نے لکھوائی ہے، اور پھر آپ پیراگراف کی صورت 3 4 5 لائنوں پر ایک پیراگراف چھوٹا سا لکھ دیں کہ آپ معاشرے میں رہتے ہوئے کن کن آداب پر عمل کر کے اپنے معاشرے کو بہتر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا کام ہے، یہ 2 سوال آپ نے کاپی پر کرنے ہیں، اور باقی جو میں نے یہاں کروائے ہیں وہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں۔